अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने क्रिमिनल लॉ के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बताया कि जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं सेक्शन 5 सीआरपीसी का और सेक्शन 6 पीपीसी का आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर ये कहा जाए कि इंटायर बिल्डिंग जो सीआरपीसी की है वो सेक्शन 5 पे है और इंटायर बिल्डिंग जो पीपीसी की है वो सेक्शन 6 पे है तो भी गलत नहीं होगा। ये दोनों प्रोविजन का एक साथ नेक्सस भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर और पीपीसी के अंदर। क्योंकि आज के इस हमारे लेक्चर के अंदर ये दोनों प्रोविजंस मैंने लिए हैं और मैं आपको ये प्रोविजंस शेयर कर रहा हूं विथ पर्टिकुलर रेफरेंसेस एंड एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन। सेक्शन 5 सीआरपीसी के अंदर आता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। सेक्शन 5 ये प्रोवाइड करता है कि जो सीआरपीसी का ट्रायल है वो उसके अंदर जो ऑफेंसेस होंगे वो पीनल कोड के होंगे। ये जरा जहन में रखना है। ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। Shall be investigated. Who will investigate? Police will investigate. Inquired into. Who will inquiry? Court will make inquiry. Tried. Who will conduct trial? Court will conduct trial. And otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. Means according to the provisions of CRPC. तो इसका मकसद ये है कि ये जो भी ऑफेंसेस हैं पीपीसी के वो हम उसका जो ट्रायल होगा उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उनकी जो इंक्वायरी होगी वो सीआरपीसी के अंदर होगी। तो आपने देखा होगा कि सेकंड शेड्यूल है सीआरपीसी का, उसके अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर 7 कॉलम्स हैं तो भाई ये ऑफेंस जो है जो पीपीसी का है बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, काग्निजेबल है, नॉन काग्निजेबल है, या इसकी पनिशमेंट कितनी है, समन केस है, वारंट केस है, या बिफोर हुम इट इज टू बी ट्राइड मजिस्ट्रेट के पास चलेगा या सेशन के पास चलेगा, उसकी पूरी टेबुलेशन है जो सेकंड शेड्यूल कहलाती है। दैट इज आल्सो अपेंडेड इन दी सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का जो भी प्रोसीजर है वो पीपीसी के लिए है क्योंकि सीआरपीसी का अपना कोई फंक्शन नहीं है। सीआरपीसी के अंदर जब कोई चीज होगी, एक ऑफेंस होगा, जब ऑफेंस होगा किसी को कोई इंजरी काज हुई, कोई चीटिंग हुई, कोई फॉर्जरी हुई, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, कोई मिसचीफ हुआ, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हुई, तो उसके बाद जो है वो यानी सीआरपीसी का रोल प्ले होगा। तो सीआरपीसी प्रोवाइड करता है कि भाई कौन से केसेस हैं जो काग्निजेबल हैं, कौन से केसेस हैं जो नॉन काग्निजेबल हैं, तो कौन से केसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल्स के हैं और कौन से केसेस हैं जो सेशंस ट्रायल्स के हैं। तो ये सेक्शन 5 सीआरपीसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है लॉ का जिसको हमने आपके साथ डिस्कस अब कर रहे हैं। तभी इसके आगे और भी है कि ट्रायल ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। सीआरपीसी इक्वली दूसरे जो भी ऑफेंसेस हैं अंडर डिफरेंट लॉज जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, 8-9 ऑफेंसेस थे जो मैंने आपको स्पेशल स्टेटमेंट्स बताए थे, उसका कंप्लीट प्रोसीजर भी सीआरपीसी प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट तो अभी जहन में रही कि सेक्शन 5 जो है सीआरपीसी का वो पीपीसी के ऑफेंसेस के अंदर जो भी ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का जो भी मोड और मैनर है वो प्रोवाइड करता है। Now I will take you on another provision of PPC in the nexus of this provision, that is section 6 PPC. Definition in the code to be understood subject to exception. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि इसके अंदर ये मेनली आया है जो हम इसको पहले पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर यानी क्लियरली लिखा गया है कि पीपीसी की जो भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे उसको आप एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे।
تو PPC ایک واحد اسٹیٹیوٹ ہے جس کو اسٹیٹیوٹ کو ہم پڑھیں گے تو سیکشن 6 نے کہا کہ آپ ایسا نہیں پڑھیں گے اسٹیٹ وے آپ اس کو پڑھتے جائیں، لیکن ایکسیپشنز کو مد نظر رکھ کر پھر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے. کیسے ہم سیکشن کو پڑھیں گے وہ اس کے اندر ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. Throughout this code, every definition of an offense, throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, definition plus penal provision, and every illustration of every such definition on or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated, such definitions, penal provisions or illustration. لیکن آپ نے ایک مرتبہ اگر اس کو جنرل ایکسیپشن میں پڑھیے تو باقی جو بھی پروویژنس ہیں وہ آپ جنرل ایکسیپشنس میں ہی پڑھیں گے ارسپیکٹولی اس کی السٹریشن نہیں ہے یا وہ ریپیٹیڈ نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ PPC نے ہمیں اپنا لا اور اسٹیٹیوٹس کو پڑھنے کا سمجھانے کا ایک میتھڈ اور میکینزم پرووائڈ کیا ہوا ہے جو عام دوسرے اسٹیٹیوٹ سے ڈفرنٹ. PPC کے اندر جو بہت ساری باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے کہ ایوری سچ ڈیفینیشن ایوری یعنی پروویژن پہلے ہے ایوری پینل پروویژن. پینل پروویژن کے اندر کیا ہے بھائی 378 ہے پینل پروویژن ہے 378 پینل پروویژن ہے. ہم آپ کو پڑھتے ہیں اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں ڈیفینیشن ہے تھیفٹ کی. ہم نے کہا کہ اس کی تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے پیچھے ایک انٹرپریٹنٹ پروویژن دیا گیا. آپ دیکھیے دس از اے میکینزم اینڈ سیٹنگ ہاؤ PPC ورکس ان اٹس انٹائرٹی. تھیفٹ کو پہلے لکھا گیا کہ جو تھیفٹ اوور کمز تھیفٹ مینس ہی ٹیکس any movable property from possession of another without that person's consent, that amounts to theft. The definition of theft. کوئی اس کے اندر پنشمنٹ نہیں کوئی نہیں. پھر آگے 379 whoever commits theft shall be punished for 3 years. 380 میں whoever commits theft from dwelling house shall be punished for this or that term. پھر آگے whoever commits theft from tent ویسل آر ETC. تو اس کے اندر 379 to 380 اس کے اندر دیے گئے ہیں مختلف یعنی افینس جو تھیفٹ کے ہوتے ہیں اس کے اندر سزا کا کوانٹم. لیکن اس ساری سزا کا کوانٹم جو مختلف افینسز کے اندر ہے اس کا بیس یا فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیں ریڈ کرنا ہے ڈیفینیشن سے. ڈیفینیشن کو پہلے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر دوسرے افینس پڑھنا ہے. ایسے نہیں پڑھنا ہے. تھیفٹ 378 میں کوئی سزا نہیں لیکن 379 پڑھیں گے 380 پڑھیں گے 381 پڑھیں گے یا 382 پڑھیں گے. یہ 4 افینسز ہیں تھیفٹ کے لیکن اس کو 378 کے لائٹ میں اور اس کی ایکسیپشن ایکسپلینیشنز کے لائٹ میں اور اس کی السٹریشنز کے لائٹ میں ہم پڑھیں گے. ایسے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ السٹریشنز ہو یا ایکسپلینیشن ہو وہ 378 کے اندر دی گئی ہیں 379 میں نہیں 380 کے اندر نہیں 381 کے اندر نہیں 382 کے اندر نہیں. تو ہمیں ایک یہ پروویژن PPC پڑھنے کا ایک میتھڈ اور میکینزم پرووائڈ کرتا ہے. آگے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفینیشن کو پڑھیں اینڈ ایوری السٹریشن اس کے نیچے السٹریشن آپ السٹریشن کو پڑھیں آف ایوری سچ ڈیفینیشن جیسے تھیفٹ ہے اس کے نیچے السٹریشن سے آپ نے اس کو پڑھا. آف پینل پروویژن شل بی انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ایکسیپشنز اس کے اندر ایکسیپشن ہے. آپ دیکھیے سیکشن 499 ڈیفامیشن 10 ایکسیپشنز ہیں کنٹینڈ ان دا چیپٹر انٹائٹلڈ جنرل ایکسیپشنز. ابھی ایک اور چیز انہوں نے بتا دی کہ بھائی ایک ایسے بھی ہیں جس کے اندر جنرل ایکسیپشنز آتی ہیں اور جنرل ایکسیپشنز کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اندر جنرل ایکسیپشنز ہیں اور جنرل ڈیفینس ہیں. those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. تو انہوں نے جو ورچولی ہمیں سیکشن 6 PPC کے اندر جو امپورٹ یا پرپورٹ بتایا کہ PPC کو ہمیں کاگنیٹ سینس میں پڑھنا ہے آرڈنری سینس کے اندر نہیں پڑھنا ہے. PPC کے اندر ڈیفینیشن کلاس کو ڈیفینیشنز کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈیفینیشن کلاس ہوتا ہے. سیکشن 4 ہے CRPC کے اندر
اس کے اندر پوری ڈیفینیشنس ہیں، انکوائری ہے، اس کی جو کمپلینٹ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہے، کاگنیزبل آفینس ہے، نان کاگنیزبل آفینس ہے، وہ اس کی ٹیبولیشن دی گئی ہے ABCDE F۔ لیکن آپ دیکھیے PPC کے اندر ہر جو ڈیفینیشن کا الگ انڈیپینڈنٹ سیکشن ہے، اس کے اندر ڈیفینیشن کلاس دے کر اس کو بھی یعنی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے، ڈیوائڈ کر سکتے تھے، ABCD بائیفرکیٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر ڈیفینیشن جو ہے اس کو کاگنیٹ سینس میں ریڈر پڑھے اور ہر ڈیفینیشن کو ایز اے سیکشن سمجھ کر پڑھے، کیونکہ ہر ڈیفینیشن کے اندر جنرل ایکسیپشنز بھی موجود ہیں اور اس کے اندر السٹریشن بھی آگے نکلتی ہے اور اس کے اندر ایکسیپشنز بھی ہیں، تو اس کو اس سینس میں اگر پڑھے گا تو اصلی جو پرٹیکولر جو اس کا پروویژن ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سیکشن 6 کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ بھائی آپ پروویژن کو کس طرح سے پڑھیں، پروویژن کو کس طرح سے پڑھیں۔ تو لا میکرز کا ایک جو مینلی انٹینشن تھا کہ PPC ایک واحد اسٹیٹیوٹ ہے جس کی ڈیفینیشن ہم نے انڈیپینڈنٹ دی ہے۔ PPC واحد اسٹیٹیوٹ ہے جس کا افینس جو بھی چیز ہے، جس طرح سے بھائی مرڈر ہے، مرڈر کو 300 میں ڈیفائن کیا گیا، مرڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور مرڈر کی جو سزا ہے وہ 302 کے اندر دی گئی۔ لیکن پہلے مرڈر کیا ہے، مرڈر تو سمجھیں بھائی اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ قتل عامد پھر کہا گیا، پہلے مرڈر تھا، اس سے پہلے کلپبل ہومیسائیڈ تھا، تو آپ اس کو سمجھیں تو صحیح۔ کلپبل ہومیسائیڈ کیا ہے، دیٹ از اماؤنٹنگ ٹو مرڈر۔ کلپبل ہومیسائیڈ کیا ہے، دیٹ از ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر۔ مرڈر کس طرح سے ہوتا ہے، آیا انٹینشنل ہے، ایکسیڈنٹل ہے، آل آف سڈن ہے، کس طرح سے ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی افینس ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مینسریا ہوتا ہے، کرمنل مینسریا ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، ایکسریا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جنرل ایکسیپشنز میں نظر آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہر PPC کے پروویژن کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کو جنرل ایکسیپشنز کے اندر پڑھیں گے۔ ابھی آگے ہم اس کو ایلابوریٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ پروویژنس ہیں۔ اس کی ایک السٹریشن ہے، وہ ابھی دیکھیں۔ اس کی السٹریشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے اندر ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ افینس نہیں کرے گا، PPC نہیں بتاتا، افینس کر سکتا ہے۔ بچہ ہے یعنی اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ PPC یہ نہیں کہتا کہ 7 سال کا بچہ افینس نہیں کر سکتا، لیکن PPC یہ کہتا ہے کہ اگر 7 سال کے بچے نے یہ افینس کیا ہے تو اس کا کیس جنرل ایکسیپشنز میں آئے گا، مینس اس کا جو افینس ہے ہی نہیں، اٹ از نو افینس، کیونکہ یہ جو اس کی ایسی ہے جس کے اندر اس میں وہ شعور، وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے یہ ہم سمجھیں کہ یہ واقع اس کے اندر مینسریا تھا یا موٹو تھا یا ساری چیزیں اس کے پیچھے تھی، نہیں۔ یہ تو 7 سال کا بچہ تو انوسینٹ ہے۔ مرڈر تو ہو گیا، لیکن مرڈر جو ہے وہ جنرل ایکسیپشنز میں آ جائے گا جس کے اندر ہے کہ اٹ از نو افینس۔ لیکن PPC یہ نہیں کہتا کہ 7 سال کا بچہ افینس نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، the section in this code which contains definitions of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by the child under 7 years of age۔ تو یہ ایکسیپشن میں اس کا کیس چلا جائے گا اور کورٹ اس کو اکوٹ کر دے گی، کہے گی بھائی اٹ از نو آفینس، کیونکہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر وہ سمجھ یا وہ لیول، اس کی سینس وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے۔ In addition to above two provisions of law under CRPC and PPC, I will take you to one more provision under Kaunashat order for ready reference۔ آپ نے دیکھے 2 پروویژنس ہم نے ڈسکس کی ہے۔ سیکشن 5 ہم نے CRPC سے ڈسکس کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں PPC کے جو بھی افینسز ہیں اس کے ایڈ میں آ جاؤں گا، جو اس کے اندر انویسٹیگیشن ہے، اس کے اندر انکوائری ہے، ان کے اندر ٹرائل ہے، تو اس کے اندر PPC نے کہا کہ ہمارے سارے جو افینسز ہیں وہ جنرل ایکسیپشنز کے اندر آپ کو دیکھنا ہے، اور اس کے اندر ہماری ڈیفینیشن اپنی ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے، ہماری السٹریشنز اپنی ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے، اور ساری PPC کو ہر افینس کے اندر آپ کو جنرل ایکسیپشن کے لائٹ میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو PPC نے یہ بات کہی، لیکن تیسرا جو اس کا پروویژن ہے ریلیٹڈ، وہ ہے کاؤناشات آرڈر کا پروویژن، وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ That's Article 121. Burden of proving that case of accused comes with an exceptions۔ ابھی چونکہ PPC نے کہا کہ بھائی یہ چائلڈ جو ہے 7 سال کا بچہ ہے، یا ایک آگے جو بھی پروویژن سے ایک انساؤنڈ مائنڈ ہے، ایک لیونیٹک ہے، اس نے افینس کر دیا،
یا ایک وہ آفینس ہے جو آل آف سڈن پرووکیشن میں ہو گیا. تو یہ وہ آفینسز ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی مینس ریا پری پلاننگ یا انٹینشن نہیں ہوتا. تو یہ انٹینشن پری پلاننگ مینس ریا کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو تب پتا چلے گا جب ہم اس کو جنرل ایکسیپشنز کے اندر ایویلیوٹ کریں گے. اگر جنرل ایکسیپشنز سے ہم باہر نکالیں گے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ اب دیکھتے ہیں 121 کیا کہتا ہے. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Pakistan Penal Code or within any special exceptions or proviso contained in any other part of the same code or any law defining the offences upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. Accused ہے وہی برڈن تو اس کے اوپر پھر شفٹ کر دیا کیونکہ وہ اس کا کیس ایکسیپشن میں آ رہا ہے. ایک مرڈر کیس ہے اکیوز نے مرڈر کیا, ایویڈنس کے اندر آ گیا اور اس نے کہا سر میں نے اچانک غصے میں اس کو مار دیا, میرا مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا, میں نے غصے میں مار دیا, پتھر دے مارا اس کو, لاٹھی ایسی دے ماری اسے مر گیا. لاٹھی سے کوئی بندہ مرتا ہے کیا؟ پتھر سے کوئی بندہ مرتا ہے کیا؟ لیکن یہ جنرل ایکسیپشنز میں آئے گا. اگر یہ اس کو مارنا آتا تو یہ پسٹل لے آتا, ریوالور ہوتا یا کوئی خنجر ایسا ہوتا, لیکن اس کے پاس لاٹھی تھی, لاٹھی اس نے دے ماری, اسے مر گیا. تو اس کا کیس یعنی کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے نا, تو جنرل ایکسیپشن میں اس کا کیس چلا جائے گا جس کے اندر یہ ہوگا کہ بھائی پھر آپ نے اس کو مارا کیوں یا اس کو پتھر کیوں دے مارا. اس نے کہا کہ ہم تو آپس میں ایسے ہی لڑ رہے تھے, وہ بھی مجھے گھوسے مار رہا تھا, میں بھی گھوسے مار رہا تھا, اچانک اس نے مجھے ابیوز کیا, ماں پہ گالی دی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کو پتھر دے مارا. تو یہ یعنی اس کا ہو گیا سڈن پرووکیشن میں آل آف سڈن ہو گیا, اس کے لیے کوئی پری پلاننگ نہیں تھی. جس طرح سے یعنی ایک کلپبل ہومیسائیڈ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر کے اندر ہوتا ہے. اس کی illustration ہے, that is also very important. Accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control. تو یہ ہے کہ ایک یعنی accused ہے گریو اور سڈن پرووکیشن کے اندر وہ سیلف کنٹرول یعنی ڈپرائیو ہو گیا, مینس وہ سنبھال نہیں سکا اپنے آپ کو, اس نے مرڈر کر دیا. تو یہ جنرل ایکسیپشن میں اسی لیے جاتا ہے کہ ان جنرل ایکسیپشنز میں جب اکیوزڈ اپنے آپ کو آفر کرتا ہے ٹو پروو ہز انوسنس, تو ابھی لا کہتا ہے کہ جنرل ایکسیپشن میں اگر اکیوز کا کیس جاتا ہے تو وہ جنرل ایکسیپشنز کا جو ایلیگیشنز ہے جس کے اندر اکیوز اپنا انوسنس پلیڈ کر رہا ہے, then burden is upon the accused. Otherwise, for the entire case, prosecution case, burden is upon the prosecution. Accused cannot be dubbed with any burden. پورے کیس کے اندر اکیوز کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا, لیکن یہاں جب یہ جنرل ایکسیپشنز کی پلی بولے گا then he will offer himself as a witness and he will depose before the court that all of sudden اور sudden provocation کے اندر یا کوئی other circumstances were behind that جو بھی ہوگا جس سے اس کا کیس جنرل ایکسیپشنز میں آئے وہ پلیڈ کرے گا, اس کے لیے اس کو ایویڈنس دینا پڑے. باقی ادروائز اکیوز کے اوپر کوئی امبارگو نہیں ہے, کوئی ایویڈنس دے اور اپنے آپ کو پروو انوسنٹ کرے. لیکن انوسنس اپنا پروو کرنے کے لیے کہ بھائی وہ جنرل ایکسیپشن کی پلی ریز کرنے کے لیے اس کو آفر کرنا پڑے گا ایز اے وٹنس اپنے آپ کو. The burden of proof is on A. For ready reference, it will be rather in the fitness of things to reproduce the language of section 378 PPC to understand the import of section 6 PPC. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. آپ دیکھیے اس کے سارے جو بھی الفاظ ہیں ورڈز ہیں, جیسے whoever intending to take dishonestly, dishonestly is defined section 24 PPC, means one person causing wrongful gain to him and wrongful loss to other amounts to dishonest. This is a definition of dishonest. Wrongful gain to one person, wrongful loss to another person, that is tantamount to dishonest. یہ تو ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں ہے میننگ اس کی. ڈسانیسٹی کی میننگ تو یہ تو نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ, لیکن اس کے سیکشن 24 نے یہ میننگ اس کی تھی. تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پی پی سی نے جب اپنے کیسز کو جنرل ایکسیپشنز میں لیا تو اس کے اندر اس نے ڈیفینیشنز کو بھی اپنی میننگ دے دی کہ بھائی اس کو آپ افینس کے پریو میں دے.
پریو میں دیں کہ بھائی ایک تھیفٹ کر رہا ہے جس سے اپنے آپ کو فائدہ دے رہا ہے، دوسرے کو نقصان دے رہا ہے، تو وہ جو اس کا ایکشن ہے دیٹ از ڈس آنےسٹ. Move any movable property. Movable property is also defined in PPC. Out of the possession of any person. Person is also defined in section 11 of PPC. Without that person's consent. Consent is also defined in PPC. Moves that property in order to such taking said to commit theft. تو یہ سارے چار ڈیفینیشنس اس کے اندر جو پی پی سی کے اندر ڈیفینیشنس ہے، یعنی جو اس کے اندر سیکشنس ہیں اس کے سیکشنس میں ڈیفینیشنس. سیکشن 378 کیریز 5 ایکسپلینیشن اور 16 السٹریشن. تو 378 کی یعنی تھیفٹ کو ہمیں پڑھنا ہے 5 ایکسپلینیشن میں اور 16 السٹریشنز کے اندر. We will discuss what was intention of the lawmakers behind section 378. دیکھیے نا ابھی یہاں ایک آیا میری ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ کتاب پڑی ہوئی ہے، میری کتابیں 4 کتابیں، اس کے اندر ایک بندہ آتا ہے اس کی کتابیں وہاں ٹیبل پہ رکھ کر میری ایک کتاب جو اس کے اندر مس کر کے لے جاتا ہے. مجھے تو پتا نہیں چلا. ابھی کیا ہوا، ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ بھائی اس بندے نے یعنی میری پراپرٹی، میری چیز موویبل پراپرٹی کتاب میری پوزیشن سے جو ٹیبل پہ تھی وہاں سے اس نے ریموو کی ڈسآنیسٹلی، مینس مجھے لاس دیا کیونکہ اس کے اندر میری کافی نوٹنگ تھی، اور اپنے آپ کو فائدہ دیا کیونکہ یہ 50 یا 100 میں بیچے گا. وداؤٹ دیٹ پرسنس کنسینٹ، میں تو بیٹھا ہوا تھا، میری تو کنسینٹ اس میں شامل تو نہیں تھی، میں تو تھا وداؤٹ مائی کنسینٹ مینس چوری، تھیفٹ. مووز دیٹ پراپرٹی ان آرڈر سچ ٹیکنگ سیڈ ٹو کمٹ تھیفٹ. تو یہ جو ہوا وہ تھیفٹ کے پیرامیٹرز میں آ گیا، تھیفٹ کے پریو میں آ گیا. لیکن اس کے اندر السٹریشنز جو ہے وہ ڈیفائن کچھ اور چیزیں کرتی ہیں. مثلا ایک بندہ ہے یعنی اس کا یعنی گھر کے اندر سویا ہوا ہے، باہر اس کا گارڈن ہے، گارڈن میں کچھ بندے آتے ہیں، وہ جا کر اس کا درخت جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. آواز پہ وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے درخت تو یعنی پورا اکھڑا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہوا ہے، اور وہ بھاگ گئے. ابھی بھاگ گئے تو وہ ہے نہیں، ابھی اس کے خلاف ایف آئی آر کون سے افینس میں ہوگی؟ یہ اس کی انگریڈینٹس تو اس کے اندر میچ کرتی نہیں. ون پرسن انٹینڈنگ ٹو ٹیک ڈیزاسٹر، اس نے ٹیکنگ تو کی نہیں، ریموو تو اس کی پوزیشن سے کی نہیں. موویبل پراپرٹی، اچھا وہ درخت کو کی ڈیفینیشن ہے ویدر اٹ از موویبل اور ریمووبل پراپرٹی، کیونکہ جب تک زمین سے جڑا ہوا ہے دیٹ از اے موویبل پراپرٹی، اس کے پتے یا فروٹ دیٹ از اے موویبل پراپرٹی. تو درخت کو بھی فی الحال ہم موویبل اور موویبل پراپرٹی کے اندر مختلف اسٹیٹیوٹس کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے، جنرل کلاس ایکٹ کے اندر ہے، پی پی سی کے اندر ہے، اور مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ ہم سبجیکٹ اس کا ابھی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ابھی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اس کا اسٹیٹس موویبل تو تھا نہیں. آؤٹ آف دی پوزیشن آف اینی پرسن، ٹھیک ہے گارڈن اس کا تھا، اس کی پوزیشن ہم مانتے ہیں. وداؤٹ دیٹ پرسنس کنسینٹ، اس کے اندر اس پرسن کی کنسینٹ بھی نہیں ہے. مووز دیٹ پراپرٹی، اسے موو تو کی نہیں. ان آرڈر ٹو سچ ٹیکنگ، نہیں ٹیکنگ کی نہ موو کی، تھیفٹ کیسے ہوئی؟ اس کی ڈیفینیشن میں وہ کیسے آیا؟ درخت تو وہیں پڑا ہوا ہے. لیکن السٹریشن میں یہی جو چیز ساری میں نے آپ کو بتائی وہ السٹریشن کے اندر ہے. اگر کوئی اس طرح سے درخت کاٹتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے اور درخت کٹا ہوا ہے تو یہ تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہوگی. تو یہی ہے ایکسپلینیشنز، یہی ہے السٹریشنز. کیونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تھیفٹ کی یہ 2 لائنوں کی ڈیفینیشنز کو لا میکرز نے 5 ایکسپلینیشنز اور 16 السٹریشنز کے اندر بند کر دیا ہے. تو تھیفٹ کی ڈیفینیشن 2 لائن کی نہیں ہے، تھیفٹ کی ڈیفینیشن کے نیچے 5 ایکسپلینیشن ہیں اور 16 السٹریشنز ہیں. وہ ہمیں پوری پڑھنی ہے، پھر اس سے تھیفٹ کا جو امپورٹ یا پرپورٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اچھا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کے پیچھے چونکہ ہمیں مختلف طریقوں سے، آپ ایک چیز ذہن میں ذرا رکھنا کہ یہ وہی یعنی اسٹیٹیوٹ ہے، سبجیکٹ ہے جس کے اندر ایک ایڈوکیٹ رلایا کرتا ہے اور جج اس کے اوپر ڈیسیژن دیتا ہے، اس کے اوپر اپیل بھی بنتی ہے، اور ٹیچر لا کالجز میں پڑھاتے بھی ہیں، ریسرچر اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی مختلف ڈائمینشنز میں اس کو ہم روٹین میں استعمال بھی کرتے ہیں.
جورسٹ اس پہ وہ اپنے حساب سے لکھتے بھی ہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم کون سے پرنسپل کے اندر لیں؟ May we say that behind enactment of section 378 there is emphatically provided a guideline, license or efficient criteria for the law teachers, advocates, judges, jurists, researchers of law to understand the entire thrust of theft before its interpretation, conviction, acquittal, either under general exceptions or presumption of innocence. We will discuss all surrounding ingredients. اس کو اس کاگنیٹ سینس میں پڑھنا ہے کیونکہ یہ وہ تھیفٹ ہے جو کالج کے اندر یعنی ہم نے پڑھی اور اس کو ہم نے پڑھا پھر اس کو السٹریشنز میں اور ایکسپلینیشنز کے ویو میں. ایڈوکیٹ نے جب اس نے ڈیفنس کے طور پر اس کو پڑھا تو اس نے بھی السٹریشنز کو پڑھا لیکن السٹریشنز کو اس نے ڈائیورٹ کر دیا, اس کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کر کے اس سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نکالا. ججز جب اپنے ڈیسیشنز پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ نکلتا ہے یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا کیس نہیں ہے, تو انہوں نے بھی وہی ایکسپلینیشنز, وہی السٹریشنز, وہی ڈیفینیشنز پڑھی جو ڈیفنس ایڈوکیٹ نے پڑھی. تو کیا اس تھیفٹ کے اندر ہم سیکشن 6 کے تحت جنرل ایکسیپشنز میں بھی جائیں کہ آیا اس کے اندر پیچھے کیا ہے, یہ تھیفٹ ہے اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے یا ایکسیپشن کیا نکلتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کے ڈسکس کریں گے, سراؤنڈنگ انگریڈینٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا جو پورا لیکچر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, ایک سمپل جو انسٹنس دیا کہ پی پی سی کو ہم کس طرح سے کاگنیٹ سینس میں پڑھیں. تو انشاءاللہ آنورڈ ہمارے لیکچرز جو ہوں گے اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ میٹیگیٹنگ اینڈ ایگراویٹنگ سرکمسٹنس اپلائی ان دا ڈاکٹرین آف ریئرسٹ آف دا ریئل کرائم, وہ کیا ہے, کیونکہ ہر افینس کے اندر میٹیگیٹنگ سرکمسٹنس اور ایگراویٹنگ سرکمسٹنس وہ ہیں جب کورٹ ججمنٹ لکھتی ہے تو اس کے اندر یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. And what are the mental elements of crime? Intention, motive, mens rea, knowledge, innocence, mistake of fact and mistake of law. یہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو آج کا لیکچر تو ختم ہو گیا, انشاءاللہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اللہ حافظ.